बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि फौज ने पाकिस्तान की अदलिया समेत सारे कहता है कान खोल लो, यानी एक ऐसा पैगाम दे दिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके बाद अगर किसी को जरती बराबर भी शुबह ना कि भाइन किसी की बचत हो जाएगी या इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा जो हरकतें हो रही हैं, तो भाइन उन्होंने एक अंग्रेज़ों ने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसको उर्फ आम में पागल खाना कहते हैं, उत्थे भाई उन्होंने दाखिल करा दो, क्योंकि बहुत वाज़ेह पैगाम जो है फ़ौज की तरफ से आया है। इसके ऊपर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि किसी दौर में गेट नंबर 4 के पक्के मुलाजम, बल्कि उनके लिए मर मिट जाने की कस्में और हरकतें करने वाले जनाब परवेज़ इलाही साहब की पहली ईदा ज़िंदगी के अंदर जो वो गुजारेंगे जेल के अंदर, और वहाँ पर फिर जो जेल में होता है ज़ाहिर है जिस तरह की ईद शीद होती है उस तरह की उनकी गुजर जाएगी। उनको बी क्लास मिली हुई है, वो बी नहीं ए क्लास मिली है। मुझे किसी ने बताया कि ए क्लास मिली, भाइन वैसे रोला बड़ा पाते झूठ बड़ा बोल दे ना। आपको याद है उनकी वो जो है अपना बाजू के ऊपर पट्टियाँ बन के आ गए सन और ऑक्सीजन मास्क लगा लिया था उन्होंने, और जनाब बददुआएं देते फिरते थे, पायोडीन लाई थी, अगले ही दिन भाइन बिल्कुल ठीक ठाक सर। तो ये पता नहीं क्यों इस तरह के रिश्ते की। मुझे वैसे उस दिन परवेज़ इलाही के ऊपर असल अफसोस उस दिन से शुरू हुआ था, और उस तो बाद भाइन हुण तक अफसोस का सिलसिला मुक्या कोई नहीं। मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज़ इलाही के कैलिबर के आदमी को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, लेकिन हुण की करिए जेड़े लीडर तुसी गमलियां झुकाए ना भाइन, वो भावें परवेज़ इलाही है भावें इमरान खान है। आप देख लें कोई पायोडीन का सहारा ले लेंदा और कोई जो है वो बाल्टी मुद्दी मार के यानी डस्टबिन सर के ऊपर डाल के फिर रहा होता है। कोई कहता है जनाब मेरी लत्तां जड़ियां ने उन्हें फैर वज गए ने, और वो 6 महीने तक उसके ज़रिए फिरता रहता है। तो ये एक जो होते हैं ना गमलों में उगे हुए सियासतदान या लीडर, उनका यही तरीक़ेकार होता है। जेडे ओरिजिनल होंगे ना वो नहीं कुछ करते, वो कहते ठीक है वेखी जाएगी जहाज़ खलोता खलोता रहे। मैं भुट्टो साहब की मिसाल दूंगा, मैं बेनज़ीर की मिसाल दूंगा, मैं इस तरह के बहुत सारे लीडर्स की मिसाल दे सकता हूँ। बाकायदा तौर पर कहा गया कि हजूर साइन करो तो वो जहाज़ खलोता जे तो जाओ दुनिया ज़िंदगी जीवो अपनी। तो उन्हें क्या ना ये नहीं हो सकता, तुम बताओ कि मेरे बाप का नाम क्या था। तो उन्हें कहा सर शाहनवाज भुट्टो। तो उन्हें कहा हूँ दस जनरल ज़ियाद प्यो का की ना है। तो उन्हें कहा सर मुझे नहीं पता। उन्हें कहा इतना ही फ़र्क होता है बस, ठीक है। मैं दुनिया मुझे जानती है, उसको कोई नहीं जानता, और कल को भी उसके बाप का नाम किसी को याद नहीं होगा। अल्लाह दी कसम मैंने आज भी नहीं पता जनरल ज़ियाद प्यो का ना किसी। अगर आप में से किसी को पता लिख दीजिएगा नीचे। मुझे नहीं पता वैसे उनके वालिद का क्या नाम था। इसी तरह किसी को जनरल अयूब का नाम के वालिद का नाम याद है? नहीं याद होगा, ठीक है। और अब अगली बात यह है कि किसी को, बहुत कम लोगों को परवेज़ इलाही के वालिद का नाम भी याद होगा, बहुत कम लोगों को इमरान खान के वालिद का नाम भी याद होगा। ये तो ना इन्हों का ना इमरान खान के वालिद का करामुल्ला खान न्याजी सी, वो लोगों ने याद दिलाया क्योंकि यह भाइन दूजिਆਂ ਨੂੰ चोर डाकू कही ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो फिर लोगों ने दसिया कि बहु तेरा प्यो ਜਿਹੜਾ ना वो करप्शन की बुनियाद पर कढ़िया गया सी। तो इसलिए वो फिर वो सारी तहकीकात निकाल के लोग मार्केट में लेकर आए, तो इसीलिए उन्होंने को नाम याद आ गया, वरना कोई नेक नामी वाली कहानी कोई नहीं। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। मैं आपको जो असल बात है उसकी तरफ आना चाहता हूँ, और वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की 5वीं केस के अंदर गिरफ्तारी पै गई है, जुडिशल भेज दिया गया। हालांकि FIA ने कहा था कि हमें 14 रोज़ का रिमांड दिया जाए। वो ज़ाहिर है कि जज जड़े ने वो भाइन जेब च ने, ठीक है। वो एक गाना था अपना ऋषि कपूर का, सारी की सारी दुनिया मेरी जेब में। तो पाए सारे के सारे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और अदलिया, ये पुलिस वाले, FI वाले, ये सारे के सारे परवेज़ इलाही की जेब में। कानून से लंबे हाथ रखने वाला ये शख्स जो है ये ज़िंदगी में पहली बार ईद जेल के अंदर गुजारेगा। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि इनके लिए एक बुरी खबर है, और शायद पता नहीं वो परवेज़ इलाही को भी पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो खबर जो है ना वो किस हद तक बुरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो खबर ये है कि जनाब मोहम्मद ज़मान नाम का एक बंदा पकड़ा गया, ड्राइवर है। ये साहब जो है ना ये जनवरी में, हाँ 20 या 23 दोनों में से कोई एक डेट थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये भाई साहब शराब सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे चौधरी परवेज़ इलाही को, ठीक है। और 2023 में
یہ وہ صاحب ہے اے پائن پڑے گئے نے، اور یہ صاحب وہ ہیں جو پرویز الہی کی دوسری یا تیسری بیوی. اب یہ ذرا تھوڑی کنفیوژن ہے کہ سائرہ بانو جو ہیں وہ دوسری بیوی ہیں یا تیسری بیوی ہیں، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن بہرحال جو سائرہ بانو نام کی خاتون چودھری پرویز الہی کی مبینہ طور پر بیوی ہیں، اے پائن انہوں نے بھی پیسوں کا لین دین پہنچا سی، سارے معاملات اے کرتا سی جا کے. اور یہ جو صاحب ہے یہ اب گرفتار ہو گیا اور ان کے اوپر کیس اسی قسم کا بنا ہے. تے او پائن نے پہلے بھی 2 چپیڑا نہیں سی کھادیاں، ویڈیو کے کھلو کے سارا بیان ریکارڈ کراتا سی کہ اسی تے پرویز الہی بھاجی شراب سپلائی دا کام کری دا اور دیگر بھی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو ہم تو جو ہے اپنا اسلام آباد والا گھر وہاں سے نکلے ہیں اور ہم نے جناب یہ لاہور میں شراب پہنچانی تھی تو اس کے لیے آیا. اچھا اب یہ کہانی سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن پائن اے الزام تو ایک بار آیا ان کے اوپر. پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ کس نے کیا آپ کو پتہ ہے؟ پرویز الہی کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ کیا ان کی اولاد نے، جن کا نام ہے چودھری موہن سلائی. چودھری موہن سلائی کے بارے میں وہ ایک ہوتے تھے اپنا عابد خان صاحب، ایک بڑے اداکار تھے سٹیج ڈرامے کے. تو اس طرح کی جو اولاد ہوتی ہے نا اس کے بارے میں ہم کہتے تھے گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد. آپ پائن باہر بیٹھے رہے اور اتنے بیٹھ کے ظاہر ہے کافی پی رہے ہوں گے، کوئی میچ دیکھ رہے ہوں گے، اسپین کا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے، اچھے مطلب ہے کہ کلبز میں جا رہے ہوں گے، یہی تصور کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ان کے والد صاحب جو ہیں نا وہ مشکلات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر کیس پہ کیس بنتے ہی چلے جا رہے ہیں. ابھی تو پارٹی سر پرویز الہی کے حوالے سے شروع ہوئی ہے، ایک گل کتنے جا کے مکے گی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن پائن جڑے نے کافی مشکل میں ہیں اور مشکل میں رہیں گے، ذرائع یہی بتاتے ہیں. میں ان ذرائع کو بار بار یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے کرپشن کی ہے، اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے غلط بھرتیاں کیتیاں نے، اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے 2 نمبری کی ہے تو سر ان کے پریس کانفرنس کے بعد بھی ان کو چھوڑا نہ جائے. یہ ویسے آج ایک جو اس بات سے مجھے یاد آیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے جنرل صاحب نے، اس میں ایک سوال ان سے ہوا، وہ سوال بڑا سگنیفیکنٹ تھا. سوال یہ تھا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد وہ جب رہا ہوتے ہیں تو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، کسی بھی پریس کلب میں کر لیتے ہیں اور پھر وہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ تاثر موجود ہے کہ یہ سارے کام کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. جنرل صاحب نے 2 بار یہ سوال سنا، وسیم عباسی صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال تھا اور 2 بار سننے کے بعد انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات سے ان کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں. سر یہ اتنا کمپریہنسو جواب ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا سمجھ رہے ہیں کہ جناب پریس کانفرنس کر کے ساڑھی جان چھٹ گئی، ہم 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں لیکن اسی چونکہ پریس کانفرنس کرتی ہے عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے یا کسی اور پارٹی پہ چلے گئے ہیں تو حضور ساڑھی جان چھٹ گئی اور اب ہم سکون مزے کی نیند اپنے گھر میں سو سکتے ہیں. بڑا کلیئر بات کی، ان کا سیاست ان کی اپنی جگہ پہ ہے، 9 مئی کے واقعات جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے، کسی صورت 9 مئی کو نہیں بھولا جا سکتا. اچھا ایک لفظ جو ہے میں آپ سے گزارش کروں، اکیڈمیکلی میں بات کر رہا ہوں، غلط استعمال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے اندر. میرا خیال ہے جڑا اتنے بھائی لکھ کے دینا والا نا پوائنٹ انہوں تھوڑا جا نا اردو لغت پڑھنی چاہیے، وہ استعمال کرتے رہے ہیں سانحہ 9 مئی، سارے ٹی وی بھی یہی کی جا رہے ہیں. سانحہ میری نظر میں ہی نہیں، آپ اردو لغت نکال کے دیکھ رہے ہیں، سانحہ ایک ایسے واقعے کو افسوسناک واقعے کو کہا جاتا ہے جو قدرت لو جو ہیپننگ میں انسانی ایرر نہ ہو، کوئی واقعہ ہو جائے، مثلا چلے انسانی ایرر بھی اگر ہو تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، جیڑا کام جان بوجھ کے نہ کیتا جائے. ایتے پائے نے پلان کر کے باقاعدہ دہشت گردی کی گئی، شر پسندی کی گئی نا. پاکستان کے اندر یہ تو انقلاب لے کے آ رہے تھے انہوں نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں موڈ یہ تھا، یہ ان کا خیال یہ تھا کہ انج کرے گھوڑے تے بیٹھن گے تے جناب اتوں جو ہی رہائی ہوئے گی چیف صاحب چھڑ دیں گے، رہائی ہوئے گی، رہائی تو بعد گھوڑے تے بہ کے تلوار کڑ کے لہراتے ہوئے جناب یوں
واپس لاہور کو, یا درمیان جو ذرا پنڈی پنڈی کا چکر لا کے تو اس طرح کر کے آن گیا لکھاں لوگ نال ہون گے تو سر کون روکے گا پھر. یہ ان کا ایکچوئل پلان تھا, لیکن ایسا پلان کامیاب نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہے جس وقت عمران خان کی ضمانت ہوئی 9 مئی کے بعد, تو وہ ہائی کورٹ میں تھے, اور آپ نے ٹکر دیکھے ہوں گے کہ ہائی کورٹ کے طرف سے ہوائی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی, اور پھر واقعہ یہ ہے کہ عمران خان ڈر کے ارطغرل صاحب جڑے نا وہ اندر ہی بیٹھے رہے, وہ باہر ہی نہیں سی نکل رہا. انہوں نے کہا جاؤ بھائی ضمانت ہوگی, ہائی کورٹ بند کرنی. کہتا نا میں نہیں جانا, پہلے یہ سلسلہ میرا سدھا کرو. پھر باقاعدہ طور پر ایک آرڈر آیا, انہوں نے کہا کہ جناب ان کو لے کر جائیں, اور ہر صورت میں راتی پتہ نہیں 12-1 بجے کول بھائی صاحب اتوں نکلے تو جناب صبح 4 بجے کہ 5 بجے لاہور پہنچے, اور اس وقت بھی یہاں پر 2-4 ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کے استقبال کے لیے جمع تھے, جن کو یوتھیا بریگیڈ نے لاکھوں بندے بتایا, اور جو ٹی وی چینل سے انہوں نے بھی کیا کہ ہو اخیر ہو گئی, بڑا استقبال ہوا. یہ سارا پلان تھا. میں آپ سے ویسے گزارش کروں کہ یہ جو ٹی وی مالکان ہیں, چینل مالکان, یہ جن کے اندر یوتھیا وائرس موجود ہے, انہیں بھی تھوڑا چیک چک کرنے کی لوڑ ہے گی. میرا ذاتی خیال ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بولنے پر پابندی لگا دے, لیکن اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں کتے انہوں کا مشورہ آیا تو انہوں نے بھی ذرا تھوڑا چیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ڈی جی ISPR نے بڑی ایک کمپریہنسو پریس کانفرنس کی ہے, بڑا کلیئر کٹ پیغام دیا ہے, اور یہ پیغام جو ہے یہ ججوں سمیت, میں اگین یہ بات رپیٹ کر رہا ہوں, ججوں سمیت, یعنی ہائر جوڈیشری سے لے کے تھلے ورکت ورگے جڑے جوڈیشل مجسٹریٹ نے اتھوں تکر سب کو کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے بالکل کہ حضور کسی صورت کوئی معافی نہیں. اسی جی اپنے جرنیل نہیں نہ چھڈے تے تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسی دوجے نہ کی کریں گے. لہذا بعد آ جو چیزیں ہیں قومی سلامتی کی ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. یہ بڑا کلیئر میسیج دے دیا. اچھا یہ میسیج پہلے بھی ہے, لیکن وچوں تھوڑا ہے نا ایویں مغالطہ جا پی جاتا ہے, ایویں خیال آتا کہ نہیں اسی سچی مچی دے جڑے نا ہیگے ہاں, اے فلم نہیں چل رہی. حالانکہ ان کو فلم کے طور پہ بٹھایا گیا تھا, وہ سیریس ہو گیا اس کریکٹر دے وچ نا. ہوتا ہے سم ٹائم بندہ کریکٹر کے اندر وڑ جاتا ہے تو اتوں باہر ہی نہیں آ پا رہے. سر عمران خان دیکھیے اس کو یہ کسی نے یقین دلا دی کہ ارطغرل ہے, وہ ہوں تک اپنے آپ کو ارطغرل ہی سمجھی جا رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کو کسی نے یعنی جنرل فیض نے, جنرل باجوے نے کہا کہ تینوں اسی پرائم منسٹر بنا کے بہان لگے ہیں تو پرائم منسٹر کی ایکٹنگ کرنی. ہوں وہ پکے ہوئے نے کہ میں تو پرائم منسٹر تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, نہ وہ کبھی پرائم منسٹر تھے نہ وہ بن سکتے تھے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک ووٹ لینے ہوتے ہیں. پھر قومی اسمبلی کے اندر الیکشن ہوتا ہے, اس میں آپ نے ایک مطلوبہ تعداد میں ووٹ لینے ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ آپ کو جنرل فیض اور جنرل باجوے کی یا ISI کی اسٹیبلشمنٹ کی, یہ بابے ڈیم والے سرکار جو جج صاحب تھے ان کی حمایت کے بغیر کرنا ہوتا ہے. پھر جا کے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں حضور. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے. وہ پوائن اس جڑا مذاق کیتا گیا نا قوم کے ساتھ وہ سیریس ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوائن ہوں ڈسٹبن سر تے پا کے پھر دے رہے. تو یہی بات جو ہے نا میں دوسروں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ سیریس نہ ہوں. آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سر, یعنی آپ کی باری نہیں تھی اوپر آنے کی, آپ کو لایا گیا اوپر. بات بڑی میں گھما پھرا کے کر رہا ہوں, لیکن جن کو پہنچنی چاہیے ان کو پہنچ جائے کہ آپ کی ابھی ٹرن نہیں تھی. سینئر موسٹ کا کام تھا اوپر جانا. تھی تو صوبیاں دی کرے گے سر نا, تو صوبیاں دی کر رہو ایویں ودو نا. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں پرویز نے ایک لفظ بولا تھا میچے چ رہو, تو پائے نے میچے چ رہنے والی گل ہے. آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج تھا. یہ ہوا یہ ہے کہ آج سے چند روز پہلے بھی یہ میسج جو ہے یہ پولیس والوں ذرا ڈھیلی مٹھی کام ہو رہا سی, تو پنجاب پولیس کو دتا گیا سر کہ حضور ایسا نہیں ہوگا, آپ جو کر رہے ہیں آپ کے اہلکار اینج نہیں کام چلے گا. تو کن کھچائی ہوئی اس پاسے بھی, اور دوبارہ سے جو لوگ ابھی تک مطلوب ہیں پھڑے نہیں گئے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے چھپے پیڑنے شروع ہوئے ہیں, اور رزلٹ نہ دینے والے پولیس والوں کی روزانہ کی بنیاد پہ کن کھچائی ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا دوں, ایک دو اور تفصیلات بھی ہیں لیکن چلیں وہ رہنے دیں, اس لیے کہ
بہرحال کام تو انہیں پولیس والوں نے کرنا نا, تو جڑی ڈپارٹمنٹل کارروائیاں ہوندی ہیں وہ چل دی رہتی ہیں, اس کو رہنے دیا جائے زیادہ بہتر ہے. مگر یہ میسیج ہے کلیئر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی. میں یہ نام صرف اس لیے اب لے رہا ہوں کیونکہ آج چیف صاحب نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ جو یہاں پر کیس چل رہا ہے ظاہر ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور وہاں اس میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے, تو جب تک یہ کارروائی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ملٹری کورٹس کے اندر ساری کی ساری کارروائی روک دی جائے گی. سر فوج نے اج اناؤنس کر کے دستا ہے کہ حضور اسی تے کارروائی کمپلیٹ کر لی, تسی جیڑا دل کردا جے فیصلہ دے کے ویکھ لو, اسی پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ریاست کے تمام اداروں کی اور تمام جو اہم ترین لوگ ہیں پارلیمنٹیرینز ایون سب کی یہ رائے, سارے اس پیج کے اوپر یکسو ہیں. تے جو رانے سنا نے کہا سی نا کہ تسی فیصلہ دے کے دیکھ لو تو جی عمل ہو جائے گا تو سن دس دینا. وہ 14 مئی والا جس طرح پنجاب میں الیکشن کرانے کا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا تو عمل نہیں ہوگا. تو رانا سنا نے ہوا چ گل نہیں سی کیتی, چیزیں باقاعدہ طور پر طے شدہ ہیں کہ زیرو ٹالرنس, نو کمپرومائز, نو مرسی. یہ وہ سلوگنز ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے اور ایسے ہی ہوگا. مجھے کم از کم ایسے ہی لگ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے. جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.